अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लग एंड प्ले क्रिएटिव रिसर्च फाउंडेशन पेश करते हैं कुरान के सच्चे किस्से। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे होशियार समझदार हम मतन गोश साथियों, कहानी ज़बानी की जानिब से खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोजाना कुरान के सच्चे किस्से। आज हम आपके लिए लाए हैं 24वें सिपारे से एक कहानी। 24वें सिपारे में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह गाफिर, और उसमें अल्लाह ताला ने हमें एक कहानी सुनाई है नेक आदमी की। और वो नेक आदमी था साथी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। और उस आदमी ने भला ऐसा क्या बात कही थी कि अल्लाह ताला ने सूरत में पूरा उसका किस्सा बयान किया है। ये आपको याद होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का आपस में मुकाबला हुआ। जादूगर उसमें बुरी तरह हार गए और सब के सब ईमान ले आए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे। और उसके बाद फिरौन का गुस्सा बढ़ता चला गया, क्योंकि और भी लोगों ने उन पे ईमान लाना शुरू कर दिया था। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात ऐसी सच्ची और सीधी थी कि वो दिलों पर असर करती थी। अब और फिर जादूगरों की शिकस्त के बाद लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि यकीनन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे कोई खुदाई ताकत है। और वो जब कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सो उन्हें आसानी के साथ झूठा नहीं कहा जा सकता। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने और हमदर्दों के तादाद रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। इस नई बात की वजह से फिरौन बुरी तरह बौखला गया और उसने फैसला कर लिया कि अब मूसा अलैहिस्सलाम को सजाए मौत देने का के सिवा कोई चारा नहीं। और कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि वो झुनझुना कर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मूसा को कत्ल कर डालूं। और अब वो बुलाने अपने रब को कि वो आकर उसे बचा ले, और मैं उसे कत्ल कर दूंगा। और अगर मैं उसे कत्ल नहीं किया तो मुझे डर है कि वो तुम्हारे पूरे निज़ाम जिंदगी को बदल के रख देगा और मुल्क में बहुत बड़ा फसाद मचा देगा। मूसा अलैहिस्सलाम को भी फिरौन के इस फैसले की खबर हुई तो आपने कहा, इससे क्या होता है, मैं तो मुतकब्बिरों के मुकाबले में जिनको आखिरत के जवाब देही का यकीन ही नहीं, अपने आप को उस आका और मालिक की पनाह में दे चुका हूँ जो मेरा ही नहीं सबका हाकिम और मालिक है, और जिसको ये यकीन हो कि मौत और जिंदगी सिर्फ खुदा के हाथ में है और उसका दिल बिल्कुल मुतमईन हो, वो फांसी और मौत के फैसलों को सुनकर थोड़ी डरता है। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के इस इरादे को कोई अहमियत नहीं दी। अब इधर की सुनिए, फिरौन ने जब अपना ये फैसला दरबारियों के सामने मशवरा के लिए रखा तो वहां एक साहिब ने उठकर इस फैसले पर अजीब अंदाज में तनकीद करने शुरू कर दी। ये साहिब थे तो फिरौन ही के कौम के आदमी, लेकिन चुपके चुपके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान ला चुके थे। उनके फौज के कमांडर थे। और आपको याद होगा कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को गलती से मार दिया था तो एक शख्स ने फिरौन के दरबार से आके उन्हें कहा था कि आप यहाँ से भाग जाइए, लोग आपको कत्ल करना चाह रहे हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भागते भागते पहुंचे थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास। ये वही आदमी थे जो उस वक्त तो एक आम सिपाही थे, लेकिन अब वो एक बड़ा जनरल बन गया था, सबका सिपा सालार, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान भी ले आए थे और उनसे हमदर्दी भी रखते थे। लेकिन फिरौन और उसके दरबारियों में से अब तक किसी को नहीं मालूम था कि वो मुसलमान हो गए हैं। अब जब उन्होंने ये सुना कि फिरौन के इरादे मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का है और सब दरबारी भी उसे यही मशवरा दिए जा रहे हैं, तो उनसे रहा न गया। तो उन्होंने जान पर खेल कर जुर्रतमंद अंदाज में भरे दरबार में फरमाया, क्या तुम एक ऐसे शख्स को मौत की सजा देना चाहते हो
جس کا قصور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرا حاکم اور آقا اللہ ہے، اور پھر وہ جو بات کہتا ہے اس کے لیے اس کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی تو ہیں۔ اس نے تمہیں دکھا دی ہے، تمہیں سوچنا چاہیے۔ اس صورتحال کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ایسا ہے تو تم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ کہہ کر بیٹھ جائے گا، لوٹ آج نہیں تو کل اس کا یہ خطبہ سب پر کھل جائے گا۔ لیکن غور کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کو مار ڈالنے سے نہیں کوئی کام بنے گا۔ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ چکی ہے، اور اب تمہارے قسمت کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ تم اس ہدایت کے پہنچانے والے کو زندہ چھوڑتے ہو یا مار ڈالتے ہو، بلکہ اس پر ہے کہ تم اس کی بتائی ہوئی راہ کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اگر تم اللہ کے نافرمانی پر اڑے رہتے ہو تو اللہ کا وہ عذاب جو اس کے نافرمانوں پر آتا ہے وہ تم پر آ کر ہی رہے گا۔ تو میری قوم کے لوگوں، یہ ٹھیک ہے کہ آج تمہاری حکومت ہے اور تمہارا غلبہ ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو، لیکن حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ اللہ کی طاقت تمہاری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر تمہارے اس غلط رویے کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ اس آدمی کی بات سن کر سارے درباری سناٹے میں آ گئے، اور فرعون اس کی تو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ انہیں بغاوت پر فوراً ہی گرفتار کرا کر جیل بھیج دیتا، کیونکہ یہ ایک بڑے با اثر آدمی تھا اور فوج کے سپہ سالار تھا، ان کے اوپر آسانی سے الزام نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ البتہ فرعون نے یہ سب کچھ سن کر کہا، میں آپ لوگوں کو وہی مشورہ دیتا ہوں جس کو میں اپنے خیال میں درست سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو وہی بات بتاتا ہوں جس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ ان صاحب نے فرعون کی بات انسنی کر دی اور اپنی تقریر جاری رکھی۔ بھائیوں، آپ لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت ڈر ہے کہ کہیں آپ لوگوں کا بھی وہی حال نہ ہو جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے بہت سے لوگوں کا ہوا ہے۔ قوم میں نوح، عاد، سمود، ان کے بعد آنے والے بہت جیسے لوگ، میں اس دن سے ڈر رہا ہوں جب آپ پر اللہ کا کوئی عذاب ٹوٹ پڑے۔ آپ مدد کے لیے ایک دوسرے کو پکارو گے، پکارتے بھاگتے رہو گے، اور آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد ہو، اب سے پہلے اللہ کے ایک اور نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو یہی باتیں بتاتے تھے۔ ان کو گزرے بہت عرصہ تو نہیں ہوا، اور اگر آپ لوگوں نے اس وقت بھی کوئی توجہ نہیں دی جو حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے تھے، اور شک میں ہی مبتلا رہے یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ لوگوں نے اطمینان کی سانس لی اور کہا، اب تعالی اپنے کسی رسول کو نہیں بھیجے گا مگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جو آپ کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ فرعون اس کی تقریر سن کر کچھ کسیانہ سا ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کی بات کا کیا جواب دے، اور سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے بجائے اس نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اپنے ایک درباری حامان سے کہا۔ حامان ایک درباری تھا جو فرعون کا بڑا ہی پسندیدہ چہیتا تھا۔ فرعون نے حامان سے کہا، حامان صاحب، ذرا ایک اوپر بہت اونچی سی عمارت تو بنوائیے، اور ہم اس پر چڑھ کر آسمان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور ان کے اللہ میاں کو جا کر دکھائیں گے کہ کیسے ہیں وہ آسمانوں پہ رہتے ہیں، ہم بھی تو دیکھیں کوئی اللہ میاں ہیں بھی یا نہیں۔
ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ صاحب بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ کہا فرعون نے۔ ساری بات سن کر ان نیک آدمی نے فرعون کی اس نامعقول اور بیکار بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور کہنے لگے کہ اے میرے قوم کے لوگوں، میں آپ کے سامنے وہی بات کر رہا ہوں جس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ آخر یہ زندگی کب تک ہے؟ سب نے مر جانا ہے، اور جو کچھ مرنے کے بعد ہوگا اس کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، آخرت ہی تو وہ ہے جو ہمیشہ کی ہے، جہاں پر جنت ہوگی یا پھر دوزخ۔ اس کی بات سن کر فرعون اور اس کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ اب ان کو ڈرا دھمکا کر راستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا، تو انہوں نے سوچ سمجھ کر ایک اور لیلا اپنایا اور انہیں بڑا لالچ دے کر پھسلانا شروع کیا اور انہیں سمجھا بجھا کر کام نکال لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، ہم آپ کو بہت پیسے دیں گے، ہم آپ کو اچھا سا گھر دیں گے، آپ موسیٰ علیہ السلام کی بات مت کیجیے ہمارے سامنے۔ مگر وہ ان کے دل میں تو گمان آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ سے ان کی دوستی پکی ہو چکی تھی۔ ان سب باتوں کے جواب میں انہوں نے یہی فرمایا کہ بھائیو، یہ سب کچھ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو کس طرف بلا رہا ہوں؟ میں آپ کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں، کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، اور آپ مجھے بالکل تباہی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں تو جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، اور میرا معاملہ، میں آپ کی بات تو نہیں مانوں گا، جو آپ کا جی چاہے کریں۔ میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہی اپنے بندوں کا حقیقی دوست ہے۔ ان بہمت مومن کی بات ختم ہو گئی اور فرعون نے ان کے خلاف بہت سی ناپاک کوشش کی، انہیں مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ان لوگوں کی ساری ان نیک آدمی نے فرعون کے دربار میں کی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے سورہ غافر میں، اور انہوں نے اتنی اچھی باتیں ناکامیابی ہوئی، اور وہ جب بھی کوشش کرتے انہیں ہرانے کے لیے، وہ کوشش الٹا ان پر ہی پڑ جاتی اور ان پر طرح طرح کے عذاب آنے لگے۔ اچھا ساتھیوں، یہ ساری کہانی تقریر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا، اور اگر کہانی اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ قصص القرآن کورس جوائن کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔